अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, वालिदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मेरा सोना रब आपको इसी तरह आपके चेहरों पर हँसियाँ, खुशियाँ बखेरता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा रहे पाकिस्तान, हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक अगर नहीं किया और अगर किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि ये वीलॉग आप तक पहुंचता नहीं है। अक्सर कहते हैं लोग, संदीला साहब आपका वीलॉग नहीं पहुंचता। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब में क्या ऐसा इशू है कि लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप थंबनेल जो है वो उसको जरा हल्का सा कर देंगे ना वो अपना, ताकि वो आप तक जैसे ही वो अपलोड हो तो छाला मार के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुंच जावे। राय का इजहार किया करें, बड़े हिम्मत और हौसला मिलता है आपके कमेंट पढ़कर। अ, अच्छा जी, सुनामी से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो 10,000 बंदों पे आकर ख़त्म हो रहा है। मतलब जो सुनामी से शुरू हुआ था ना, जो सुनामी जिसमें करोड़ों लोगों ने बाहर निकला था, लाखों लोगों का मिलियन मार्च इमरान खान साहब, वो अब 10,000 पे आकर एंड हो गया। यूथिये जो हैं वो एक ट्रेंड चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हलीमा खान क्योंकि अकेली जेल के बाहर होती है, उनके साथ पार्टी कायदीन नहीं आते। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है, पार्टी का कोई भी कौमी असम्बली का, सूबाई का या सेनेट का मेंबर है, वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उड़ा सकता। वो ज़ाहिर है नहीं उठा सकता, क्योंकि इमरान खान का टोटल बयानिया जो है वो एंटी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है। तो उसको कोई बयानिया उठा नहीं सकता। तो इसलिए अब उन्होंने 10,000 वर्करों के तरले और मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि अलीमा खान साहब के साथ अगर 10,000 वर्कर वहाँ पे आ जाएँगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये 10,000 का कहाँ से फिगर निकला? अलीमा खान साहब ने पिछली गुफ्तगू में फरमाया था अपने भाई की तरह। उनके भाई भी किसी दौर में फरमाया करता था कि 10,000 बंदा अगर सड़कों पे निकल आए, तो अगला जुमला मैंने नहीं बोलना जो इमरान खान साहब ने बोला था। लेकिन अलीमा खान ने कहा है कि अगर 10,000 बंदा सड़कों पर आ जाए, तो मैं देखती हूँ ये इमरान खान को रहा कैसे नहीं करते। तो इस लफ़्ज़ को लेकर, अलीमा खान की इस लाइन को लेकर उनका जो सोशल मीडिया है, ज़ाहिर है वो अलीमा खान का सोशल मीडिया इस वक़्त उनकी लाइन लेके चलता है। तो उन्होंने एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड पे हो सकता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी ट्वीट हो जाए, ठीक है ना जी? लेकिन 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर, चलें मान लेते हैं। अगर आ गया तो बल्ले-बल्ले, ना आया तो आने नहीं दिया। इल्ज़ाम लग जाएगा हुकूमत पर, अदारों पर कि हमारे वर्कर तो आना चाहते थे लेकिन उनको आने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया, रुकावटें खड़ी की। मतलब ये दो-धारी तलवार है, दोनों तरफ से अपने आप को, मतलब कि आपको पता है ये सयाने बनने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि आज 10,000 बंदा बाहर आता है अडयाला कि नहीं, क्योंकि आज जो अब देखिए ना, ये जो कुरान खानी है ये बड़ा अच्छा फेल है, मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इस पे भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रहा है कि कुरान खानी कब की जाती है, क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है? ये भी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सवाल हो रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या अलीमा खान साहिबा 10,000 बंदा, अब ये 10,000 बंदा जो है ना, ये भी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए 1 करोड़ के बराबर है। 10 लाख नहीं, 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि आप देखें कि 100 150 बंदा होता है, उसमें सिवाय अलीमा खान के उनके साथ कोई वहाँ पे खड़ा नहीं होता। तो ऐसे में अगर 10,000 बंदा आ जाएगा तो फिर बल्ले-बल्ले तो हो जाएगी। यूथिये हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि वेनेज़ुएला पर बयान जारी करे। अमेरिका के इस अमल के खिलाफ बोलता क्यों नहीं पाकिस्तान? फिर पाकिस्तान ने खड़ाक कर दिया। कोई इमरान खान की तरह मौजूदा हुकूमत पिट्ठू तो नहीं है ना, असूल के साथ खड़े होते हैं। हमें वो नहीं है कि हम एक दफ़ा अगर ट्रंप से मिल के आ गए हैं तो उसके बाद मतलब अमेरिका का कोई गलत कदम है तो उसके खिलाफ बात नहीं करनी या उस पर बयान जारी नहीं करना। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कायम मंदूब उस्मान जदून ने कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम, इलाकाई आलमी अमन और सलामती के लिए नेक शगुन, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा कि पहले ही दुनिया कई बुरहानों से दो-चार है। और जो अमेरिका या ट्रंप साहब क्लेम करते थे कि हम पूरी दुनिया में जंगें खत्म कर रहे हैं, उन्होंने वेनेज़ुएला के साथ ये एक नई जंग शुरू कर ली है। पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब ने जोर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाज़िम है। यूएनओ मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून ने यकतरफा फौजी कार्रवाई को यूएन चार्टर, रियासती खुद मुख्तारी के इज्तिमा के नजरिए के खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने वाजिया किया है कि इस तरह के इकदाम आलमी कानूनी ढांचे की बुनियादों को कमजोर करने का बायस है। साथ ही खबरदार किया है कि ये इकदाम आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्का और बेनताइज का सबब बन सकते हैं। देखें,
یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ اس کو تو بلکہ ہنسی آتی ہے۔ ہنسی کیا آئے گی اس پہ، مطلب کہ آپ خود دیکھیں کہ یہ کون-سا طریقہ کار ہے کہ آپ یہ تو پنڈ دے چودھری والی گل ہی ہو گئی ہے کہ تسی جڑے مرضی گھر دا بندہ چُک کے لے آؤ، ہیں مطلب، اور چنگا بھلا بندہ، مطلب وینزویلا چنگا بھلا ملک ہے، لیکن پھر یہاں پہ آ کر ایک ہی بات کہوں گا، جناب تگڑی آپ کی جو عسکری قیادت ہے، تگڑا آپ کا جو عسکری آپ نے جو اپنے ملک کے لیے نظام ہے نا، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بات کو آپ آئی ڈونٹ نو جیسے بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن یورپ جو ہے نا، یہ فوج لیس، آرمی لیس ہو رہا تھا۔ یورپ کا یہ تھا کہ آرمی کس لیے چاہیے، ہماری تو آپس میں لڑائی نہیں ہے، جرمنی فرانس کے ساتھ نہیں لڑا، فرانس جرمنی کے ساتھ نہ، پرتگال اسپین کے ساتھ نہیں لڑا، گریس جو لڑ نہیں رہے، تو آرمی چاہیے کس لیے؟ جب حملہ ہوا نا، یوکرین نے کیا یا روس نے کیا آپس میں ایک دوسرے کے بعد، پھر دوبارہ سوچ ڈیولپ ہوئی، نہیں جناب یہ غلط ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں، وہ کتنا زور ڈال رہے ہیں کہ اپنے عوام کا ٹیکس کا پیسہ نکالیں اور اس کو نیٹو میں، ذرا نیٹو کا بجٹ جو ہے وہ بڑھائیں، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ ضرورت ہے دنیا کی۔ اگر جنگیں ختم ہو گئی تو پھر یہ دوسرے کے جو تیل ہے اس پر قبضہ کیسے کیا جائے گا؟ اگر جنگ ختم ہوگی تو قبضہ کرنے کے لیے تو جنگ چاہیے نا، اس کے لیے تو تگڑی فوج چاہیے نا۔ اور اسی طرح اگر روس یا یوکرین کے درمیان میں کوئی فیصلہ ہونا تو وہ فوجوں کے درمیان میں ہی ہونا ہے۔ تو جو مضبوط دفاعی نظام ہے نا، وہ دنیا میں اس وقت آپ کی سلامتی کی ضمانت بن چکا ہوا ہے۔ آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس تب کر لی جب آپ ہمارا یہ وی لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلا وی لوگ بھی کریں گے۔ ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک صوبے کو منشیات اور دہشت گردوں کی اماج گاہ بنا لیا ہے۔ ماضی کی 2 دہائیوں میں بہت سارے امن معاہدوں کی ناکامی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اب بھی کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی، فوجی کارروائیاں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ کئی امن معاہدے کیے ہیں، تاہم ان میں سے کوئی بھی پائیدار امن قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان معاہدوں کے ناکام ہونے کے بعد ریاست کو مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ ماضی میں پاکستانی حکام نے عسکریت پسند رہنماؤں نیک محمد، بیت اللہ مسعود، حافظ گل بہادر، صوفی محمد اور مولانا فضل اللہ فقیر محمد اور منگل باغ کے ساتھ امن معاہدے کیے، لیکن یہ معاہدے چند ماہ سے زیادہ برقرار نہ رہ سکے۔ پہلا امن معاہدہ اپریل 2024 میں جنوبی وزیرستان کے علاقے شکنئی میں نیک محمد وزیر کے ساتھ ہوا تھا، 2004 میں، 24 نہیں۔ اور یہ معاہدہ 2004 کے شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد طے پایا تھا، جس کا مقصد نیک محمد پر غیر ملکی جنگجوؤں سے تعلقات ختم کرنے کا دباؤ ہوا تھا۔ اس کے باوجود دہشت گردوں کا مسلط کردہ وزیر اللہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرو۔ اب ظاہر ہے اس کو دہشت گردوں کا جس لیے کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس کو کیوں کہتے ہیں یا کس لیے کہتے ہیں، لیکن مسلط تو کرنا چاہتا ہے نا پاکستان کی عوام پر، کے پی کے کی عوام پر۔ وہ کہتا ہے پھر ان کی حکومت جو ہے، یہ ایکچولی ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں نا، وہ وہی ہے کہ ان کو واپس لے کے آئیں اور ان کو بسائیں۔ جب معاہدہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ تو آنے جانا اور کھلا کھانا پینا، رہن سہن، صلح صفائی تو بات چلے گی نا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ شہباز شریف حکومت نے بجلی صارفین کو ایک اور ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، آئی ایم ایف کی شرط پر کیپٹو پاور لیوی عائد کرنے سے بجلی سستی کرنے کی راہ جو ہے ہموار ہوگی۔ حکومت کی جانب سے کپٹو پاور لیوی کی رقم سے ماہانہ بنیادوں پر بجلی کا ریلیف دینے کا منصوبہ بنایا گیا، اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے حکومت کو کپٹو پاور لیوی کی شروع شرح بڑھنے پر بجلی کا زیادہ ریلیف دینے کی توقع ہے، اور وفاقی کابینہ کی جانب سے کیپٹو پاور لیوی کا ریلیف بجلی صارفین کو منتقل کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ماہانہ جمع ہونے والے لیوی کا فائدہ 2 ماہ کے وقفے سے دینے کا پلان ہے، اور وفاقی حکومت نے کیپٹو پاور پلانٹس پر مرحلہ وار 20% تک لیوی عائد کرنے کا قانون لاگو کیا ہے، اور کیپٹو پاور پلانٹس پر فوری طور پر 5% لیوی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی کی شرح 10%، فروری 2026 میں 15، جبکہ اگست 2026 میں کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی 20% ہو جائے گی، اور لیوی کی رقم پاور سیکٹر کی تمام کیٹیگری کے بجلی صارفین کے لیے ٹیرف کم کرنے پر استعمال کی جائے گی۔ یہ ہیں وہ حکومتیں جو کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ کہا کرتا تھا کہ میں یہاں پہ جو وزیر اعظم بنا ہوں وہ لوگوں کے ٹماٹر، بجلی کے بل اور یہ سستے کرنے کے لیے بنا ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ ہوتا تھا نا، وہ آپ کو یاد ہونے کہا تھا کہ میں کیا لوگوں کے بجلی کے بل سستے کرنے کے لیے اور میں ٹماٹر کا یا مٹر کا یا آلو کا ریٹ طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جی
اسی لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ یہ تمام چیزیں آپ سستی کریں، لیکن کیونکہ آپ کو تو ذہن میں تھا کہ آپ کوئی بہت بڑی کوئی بم شے بن گئے ہیں یا پتہ نہیں کیڑی قیامت آ گئی ہے تو آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ نہیں بھائی جان، ایسا نہیں ہے، اسی لیے بٹھایا تھا۔ شہباز شریف صاحب، وہ پھر آج یاد آتی ہے نا میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اللہ ان کے اگلا سفر آسان فرمائے، کہ اپنے گھر میں روٹی ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کو سمجھایا تھا کہ اپنے گھر میں روٹی ہے، کھلی پک رہی ہے، شکر الحمدللہ، بس لوگوں کے گھر کا چولہا جلتے رہنے دینا، ان کے بجلی بلوں کا، گیس کا خیال رکھنا۔ تمام تر چیزوں کے باوجود اب دیکھ لیں آپ، پیٹرول بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ سستا کر رہی ہے حکومت، اس کے باوجود کہ سستا نہ کرے تو اربوں روپے خزانے میں جمع ہو، لیکن ریلیف عوام کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کرپٹو جو ہے اس کو بھی لے کر اگر ریلیف دینے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ باپ نے سمجھایا تھا کہ بیٹا اپنے گھر میں روٹی بڑی ہے، عام لوگوں کے گھر میں روٹی جانی چاہیے۔ ایک اور جی دعویٰ آ رہا ہے، جو ریاست سخت ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہارڈ سٹیٹ اب ہائبر ہارڈ سٹیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر مطلب کہ ہارڈ سٹیٹ تو اپنا رول کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ جو ریاست ہے وہ اب جسے کہتے ہیں نا وہ پرو میکس والی جو ہے نا وہ ہارڈ سٹیٹ ہونے جا رہی ہے۔ مطلب ایسی ہارڈ سٹیٹ ہونے جا رہی ہے کہ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی اگلے 4-5 مہینے میں کہ اگر فلاں بندے کے خلاف کاروائی ہو گئی ہے تو پیچھے رہ کون گیا ہے۔ مطلب اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کا جنرل فیض حمید ہے۔ دیکھیں جی، تگڑا ترین جنرل اس خطے کا، جو اس خطے میں امریکہ کے آنے اور جانے کے فیصلہ کر رہا تھا، جو اگلے 15 سے 20 سال میں پاکستان کی حکومت سازی کے فیصلے کر رہا تھا، جس کو اگر ایک پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہیں نا لوگ، لیکن جس کو اگر کچھ سوسائٹی پسند آ گئی تو پوری سوسائٹی پہ قبضہ کر لیا۔ یہ تو شکر ہے انہوں لاہور ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ پسند نہیں آیا، ورنہ ادھر تے بھی قبضہ کر لیندہ۔ اب اس کو اگر سزا ہو سکتی ہے، اس کو اپنے کیے جرائم کے لیے جو سزا بھگت سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے علاوہ پھر اور کون بچ سکتا ہے؟ اگر جنرل فیض حمید کو سزا ہوتی ہے تو کیا عمران خان بچ جائے گا؟ یا پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بچ جائیں گے؟ تو جو اسٹیٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پرو میکس جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی، کسی کا خیال نہیں کیا جائے گا، سب کو رگڑا لگے گا، کیونکہ ریاست کے خلاف کوئی بھی جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اس کی معافی ملے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کل ایک بڑا شاندار قسم کا جو نیشنل ورکشاپ تھی، جو بلوچستان میں ہوتی ہے، اس کے بچوں سے جو گفتگو کی، وہ کچھ بچوں کی گفتگو جو ہے نا وہ کل اس پہ تو ہم نے بات کر لی تھی، لیکن کچھ بچوں کی جو گفتگو ہے وہ میں نے سنی۔ بچے اتنے خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ والا جو پیار ہے، یہ والی جو محبت ہے، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ دے رہی ہے، کے پی کے سے آئی بچی کہہ رہی ہے، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ محبت دے رہی ہے، جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے پی کے بچوں کو ماں بن کے مل رہی ہے، اس جیسی وزیر اعلیٰ کہاں ملے گی؟ ہم اتنے متاثر ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا رول ماڈل جو ہے وہ مریم نواز بن گئی ہے۔ بلوچستان سے آئی ہوئی ایک بچی نے کہا کہ میں پہلی دفعہ پنجاب آئی ہوں، میں نے پہلی دفعہ پنجاب دیکھا ہے۔ ہم نے فلموں میں یا ہم نے ڈراموں میں یا ہم نے ڈاکومنٹری میں یورپ دیکھا ہے، لیکن ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ یورپ ہے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو جیسے ہم لاہور میں آئے ہیں، جیسے ہم پنجاب میں آئے ہیں، تو ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یورپ اس سے زیادہ کہاں خوبصورت ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ صفائی کہاں سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سلیقے سے چلنے والی ٹریفک، ہیلمٹ پہنے لوگ، اور پھر مریم نواز کا جو پیار اور محبت اور جو ان کا شفقت ہے، ملنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے وہ بچوں سے گلے مل کر پیار اور محبت کرتی ہیں، وہ تو کمال ہی ہو گیا۔ سندھ کی بچی بھی وہاں پر ایک تھی، وہ کہہ رہی تھی اللہ کرے مریم نواز جو ہے وہ سندھ میں بھی آ جائے۔ سندھ میں جو اس وقت 16 سال سے 18 سال سے حکومت ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کراچی میں سوائے شارع فیصل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، ہر ٹوٹی پیٹی ہے، وہ بھی اس لیے کہ شارع فیصل پہ انہوں نے چڑھنا ہوتا ہے، دفتر جانا ہوتا ہے، ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو مریم نواز جو ہے وہ پنجاب سے نکل کر پنجاب کے باہر جو دوسرے صوبے ہیں، جو مریم نواز نے کہا کہ ہمارے اپنے صوبے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بھی بس چکی ہیں، گھر کر رہی ہیں۔ تو اگر اگلے سٹیپ میں مریم نواز صاحبہ اوپر جاتی ہیں تو آلریڈی مریم نواز کی فالوئنگ، مریم نواز سے پیار کرنے والے پورے صوبے کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج فلائٹ تھی، میں پھر وہاں تھا باہر، پھر برف پہندی پئی ہے، تو میرے نظر آن رہی ہے بڑی سونی جی۔ میں بس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں مطلب کہ کتنی خوبصورت برف پڑ رہی ہے یہاں سے۔ میں آپ کو جناب دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جناب، یہ دیکھ لیں جناب، یہ برف باری ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس برف باری میں، مطلب کہ جو فلائٹ تھی میری، وہ رات کو ہی ان کا میسج آ گیا تھا کہ چور صاحب تسی آن دی ایئرپورٹ تے لوڈ کوئی نہیں ہے، گھر ہی رہو، سکون کرو، کیونکہ جڑی فلائٹ ہے تہاڈی کینسل ہوگی۔ اب یہ دیکھ لیں جناب، آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو یہ دیکھیں جناب،
اور یہ جو बर्फ़ पड़ी हुई है ना, मैं अगर आपको नीचे दिखाऊँ, यहाँ से अब खिड़की से नीचे नज़र नहीं आएगा, वरना दिखाऊँ तो नीचे जितनी बर्फ़ पड़ी हुई है ना, वो आप देख कर कहें कि यार बस माफ़ी दे दो। ख़ैर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी, तब तक इजाज़त दें। अपनी राय का इज़हार करना जो है वो मत भूला करें। बस ये आपसे गुज़ारिश करते हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।